बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख का सलाम। बहुत 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 मुबारक हो पाकिस्तानियों के, आपको जब टैक्सेस से इनका पेट नहीं भरा, पेट्रोल की लेवी पे टैक्स बढ़ा के पेट नहीं भरा, तो अब इन्होंने बिजली के बिलों पर भी इस वक्त इजाफा कर दिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इस वक्त जो जून के जो बिल आएंगे, आप तकरीबन 2 महीनों के इजाफे टैक्सेस अदा करेंगे इन बिजली के बिलों के ऊपर। अब पाकिस्तान के हालात उस जगह पर आके खड़े हो चुके हैं कि हम सिर्फ फॉरेन पॉलिसी को बेच रहे हैं, लेकिन जो गरीब आवाम के जो मुतालबात हैं, जो चीजें, उन पे किसी को भी कोई भी बात करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर क्राइम रेट जा चुका है। पंजाब में क्या हालात चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स के आपके सामने रखेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कोट लखपत जेल में क्या कोहराम बरपा हुआ है। इमरान खान की आंख जाया हुई, राइट हैंड में क्लॉट बना, उसके बाद उनकी अहलिया के साथ यही सेम वाकया हुआ, और अब कोट लखपत में मोहतरम नाज़रीन किराम सनम जावेद खान और आलिया हमजा की भी जिंदगी खतरे में है। ये तमाम चीजें क्या हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे पंजाब की तरफ और आपको बताएंगे कि इस वक्त बिजली के बिलों में होशनुमा इजाफे जो हो रहे हैं, इसकी क्या वजह। हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि आपका इस वक्त का जो मई के बिल होंगे उसमें आपको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे, आपके ऊपर नए टैक्सेस लागू कर दिए गए। मेरे पास यहां पर कुछ बिजली के बिल मौजूद हैं जो यहां पर मुझे आप ही लोगों ने भेजे। ये मैं आपके सामने रख देता हूं। ये पहला बिल नाज़रीन किराम आप देखिएगा, इसके 0 यूनिट है, 0 यूनिट, और इसका बिजली का बिल बनता है तकरीबन 708 रुपए। अब ये हो क्या रहा है, आप अगर बिजली इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, डजंट मैटर। जो पुराने मुआहदे किए गए थे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर यानी आईपीपीज के साथ, उनके पैसे आपको अदा करने होंगे। अब ये कितना बड़ा फ्रॉड है मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये सारी डिटेल बताता हूं कि आखिर हो क्या है। गुजरावाला में आप देखिए एक इलेक्ट्रिक पावर है, उसको इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है, उसको जो है बिजली का बिल भेजा गया तकरीबन 0 यूनिट के ऊपर 5000 रुपए। 0 यूनिट आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये लोग आपसे बिजली के पैसे लेंगे। जो आईपीपीज के साथ इन्होंने मुआहदे अदा किए थे उसका एक हिस्सा आवाम पर है कि आवाम बिजली इस्तेमाल करे या ना करे। आपके यूनिट 0 है लेकिन आपको बिजली का बिल 5000 पे आ रहा है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तानी आवाम के साथ। पूरे मुल्क में इस वक्त 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। कहां पर कब आएगी बिजली, कब नहीं आएगी, किसी को कोई मालूम नहीं है। इस वक्त जब आपको आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, इस महंगाई के वक्त पे आपने और टैक्सेस लगा के बिजली के बिलों में आपने आवाम की जान निकाल दी है। ये इस वक्त हो रहा है मेरे मुल्क के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में यही लोग, ये दावेदार, ये क्या वादे करते थे, जरा मैं आपको सुनवाता हूं। मरियम नवाज शरीफ जब इस हुकूमत में नहीं थी तो अपोजिशन में चढ़ चढ़ के वो क्या वादे करती, जरा सुनिएगा। जालिम इंसान, रहम करो पंजाबियों पर, उनको उनकी फ्री बिजली मिलने दो। कोई बात नहीं, 17 जुलाई तक अगर इन्होंने रोक भी दी है तो जैसे ही 17 जुलाई का इलेक्शन होगा, अगले दिन से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पंजाब के अवाम को फ्री बिजली मिलेगी। अगले दिन से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पंजाब के अवाम को फ्री बिजली मिलेगी। जी, वो जालिम इंसान, बिजली फ्री कर दो पंजाब की आवाम की, लेकिन जब मैं हो जाऊंगी, मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी, अगले दिन ही बिजली फ्री कर दूंगी। तो जी ये अभी इनकी हुकूमत को कितने साल हो गए हैं, इन्होंने क्या क्या काम किए, सब आपके सामने है। और बिजली के बिलों में इन्होंने किस तरह से आवाम को मारा है ये भी आप देख सकते हैं। इनके झूठे फरेबी वादे आपके सामने, ये किस तरह से आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि आवाम पागल है, और वाकई में आवाम इनके साथ जो अभी खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि पता नहीं लगता कि ये आवाम किस तरह से इनके साथ खड़ी हुई है, क्योंकि ये लोग हमेशा से आवाम में जो वादे करते आए हैं कभी इन्होंने पूरे नहीं किए। ये 40 साल पुराना अखबार है और ये अखबार का फ्रंट पेज है 40 साल पुराना। उसमें मियां मोहम्मद जो नवाज शरीफ साहब, उनकी तरह स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मियां मोहम्मद नवाज साहब कह रहे हैं कि लोड शेडिंग प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बाय 1986। मैं दोबारा आपको बता देता हूं, उर्दू में तर्जुमा कर देता हूं कि लोड शेडिंग 1986 में खत्म हो जाएगी। ये नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे थे। 4 वक्त इनके खानदान की हुकूमत रही है हमारे मुल्क में। इन लोगों ने आईपीपीज के साथ इजहारदार के जो मुआहदे थे उसकी बना पर आज पाकिस्तान इस हाल में। ये हमेशा वादे करते हैं कि जी 11 साल के बाद लॉन्ग प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि 11 साल के बाद इनसे सवाल नहीं पूछा जाता। ये नया कुछ बयानियां ले आते हैं मार्केट में और इनके डफर सपोर्टर्स मादरत के साथ इनके बयानियों को अडॉप्ट करते हैं। 40 साल पहले नवाज शरीफ साहब ने यह वादा किया था। ये 40 साल पहले पुराने अखबार का फ्रंट पेज है जहां पर वो कह रहे हैं 1986 में बिजली फ्री कर दूंगा। तो आज आप देख लें, आज 2026 आ गया, इन्हीं के यही वादे चल रहे हैं। अब जो है ये बात करते हैं कि जी हम 11 साल बाद दोबारा बिजली सस्ती कर देंगे। आवाम को झूठ बेचना है और समझ नहीं आती इनके सपोर्टर्स की कि कौन सा कीमे का नाम बढ़ा हुआ है इनके अंदर, कौन सी बिरयानी बढ़ गई है कि इनको इनकी हकीकत समझ में नहीं आती। सही हो रहा है इस आवाम के साथ कि इसके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए गए क्योंकि ये आवाम अपने हक के लिए बोलती नहीं है। आप ये देखें कि इस वक्त आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए थे सरकार ने, इसका अब नुकसान अब जाकर हो रहा है आवाम के ऊपर। जब इनको तसल्ली नहीं हुई कि जी हम लोग इतने बिल लेकर आ रहे हैं, आवाम जो है हमारी मारी जाएगी, इन्होंने ये काम किया कि जो सोलर थे उसके ऊपर भी टैक्सेस आयद कर दिए। सोलर के जो सार्फिन हैं उन सबको लाइसेंस लाजमी होगा और उस लाइसेंस में हम इनको 1000 जो तकरीबन 1000 रुपए फी किलोवाट फीस होगी वो वसूल की जाएगी।
یہ ناظرین کرام ان کے حالات ہیں کہ سولر صارفین جو بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کر جمع پونجی سے سولر لگوائیں گے, ان کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب آپ کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا. کل کو یہ کہیں گے کہ تم سانس کیوں لیتے ہو, سانس لینے پر آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا اور پھر آپ کو سانس میں بھی ٹیکس دینا ہوگا. پھر یہ کہیں گے کہ آپ چلتے کیوں ہو, چلنے پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. باہر جب بھی آپ نکلو گے آپ کو ایک چوکیدار کھڑا ہوگا, اس کو حکومت کے چندے میں آپ کو ٹیکس ڈالنا پڑے گا, تب آپ باہر نکل سکتے ہو. آپ جب موٹر سائیکل لے کے باہر نکلیں گے, ہیلمٹ پہنیں گے, تو موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے پر ٹیکس ہوگا. جب آپ لوگ پانی ڈلوانے کسی جگہ پر جائیں گے تو اس پانی کے نلکے میں سے آواز بعد میں نکلے گی, پہلے آئے گا کہ ٹیکس دو. یہ ان کے کارنامے ہیں کہ عوام پر اتنا ٹیکس لگا دیا ہے, اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. پٹرول کی اس وقت قیمت جو ہے, مطلب ابھی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں $90 سے بھی نیچے جا چکی ہے, لیکن ان کی قیمت ابھی تک تقریباً 366 روپیز ہے. آپ اندازہ کریں کہ پوری پاکستانی قوم اس وقت صرف پٹرول میں 211 روپے صرف ٹیکس دے رہی ہے. پٹرول کی قیمت تو بعد میں آپ نے دینی ہے, پہلے آپ 211 ٹیکس نکالو. اور جب بھی کبھی ہم ان پہ بات کریں یا اس پہ کوئی اعتراض کریں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی ہماری فورن پالیسی بہت اچھی ہے, اس فورن پالیسی کا چورن بیچا جاتا ہے. کیا غریب کو جب بھوک لگے کہ وہ آپ کی فورن پالیسی کھائے گا؟ کیا غریب جب پیٹرول ڈلوانے جائے گا تو اس ٹینکی میں فورن پالیسی کے کاغذ کو ڈالے گا؟ جب غریب کو بجلی کے بل آئیں گے تو کیا بجلی کے بل کے مد فورن پالیسی دیکھ کے خوش ہوگا؟ ایک کام کریں آپ لوگ, فورن پالیسی کو پرنٹ کروا کے غریبوں کے گھر بھیج دیں, تاکہ غریب جو ہے نا وہ فورن پالیسی کو فریم کروا کے اپنے گھر کی دیوار پہ لگائے, اور گھر کی دیوار پہ لگانے کے بعد وہ بار بار دیکھ کے یہ بولے ٹھیک ہے جی یہ فورن پالیسی ہے نا, میرے گھر پہ آٹا نہیں, کوئی بات نہیں, فورن پالیسی ہے نا. میرے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں, کوئی بات نہیں, فورن پالیسی تو اچھی ہے نا. میرے پاس بجلی کے بل ڈلوانے کے پیسے نہیں ہے, بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہے, کوئی نہیں, میرے پاس فورن پالیسی تو ہے. تو کس طرح سے آپ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ آپ نے اس پورے ملک میں تقریباً 100% تک مہنگائی بڑھی ہے جب سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا. آج کیا دعوے کیے جا کہ دیکھیں نا ہمارے امریکہ سے تعلقات کتنے اچھے ہیں, وہ جو پیٹو فائل ہے جس کو ہم میڈ کنگ کہتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ, دیکھیں نا اس نے شہباز شریف کی تعریف کتنی اچھی کر دی ہے. دیکھیں نا جی دنیا میں امریکہ سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح سے جو ہے نا شہباز شریف سے پکڑتا ہے, وہ بار بار شکریہ ادا کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی شہباز شریف کو کیوں امریکہ شکریہ ادا کرتا ہے, کیوں امریکہ کے تعلقات ہمارے اچھے ہیں. اس لیے اچھے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا تھا, ایبسولوٹلی ناٹ بولنے والے کو ہم نے گھر بھیجا تھا, رجیم چینج ہونے دی تھی, جس کے بدلے میں ہمیں جو یہ جو حکومت ملی ہے اس کی اب امریکہ بڑی قدر کرتا ہے. کرے بھی کیوں نہ, کیونکہ ان کی جو رجیم چینج ہوئی تھی, ان کی جو رجیم ہوئی تھی, ان میں یہ پیش تھے. عمران خان کے متعلق جو رشین ایمبیسی تھی وہ کیا بات کرتی تھی, میں آپ کو 4 جو میڈیا چینلز کے, یہ میرے نہیں ہیں, یہ ایئر وائے نیوز کی میڈیا چینلز کے اس وقت کی سٹیکرز ہیں, وہ میں آپ کو یاد دلوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آج ہمارے امریکہ سے تعلقات اتنے اچھے کیوں ہیں. یہ پہلا سٹیکر آپ پڑھیں جس میں یہ بتاتے ہیں امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس منسوخ کرنے پر دباؤ ڈالا. دوسرا سٹیکر پڑھیں جس میں امریکہ بے شرمی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے, روسی وزیر خارجہ. تیسرا, راتوں رات ان کی جماعت کا ایک مخصوص گروپ اپوزیشن سے جا کے مل گیا ہے, وزیر خارجہ روس. جناب چوتھا سٹیکر, عمران خان نے امریکی دباؤ مسترد کر دیا, ترجمان روسی وزیر خارجہ. آج جو ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں نا وہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمیں غلامی کا حصہ بنے. ہم نے سر تسلیم خم کر کے ایک ایسی حکومت آنے دی جو امپورٹنٹ. میں آپ کو ذرا یاد دلوا دوں کہ اس وقت کے دور میں اس وقت کے دور میں فرق کیا تھا. آج کے دور میں گریٹ پریزیڈنٹ کہنے والے, آج کے دور میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ کہنے والے, آج کے دور میں مناب کی 160 بچیوں کے قاتل ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنے والے پیس میکر ایک طرف کھڑے ہیں, اور دوسری طرف وہ عمران خان جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس کر کے بولتا تھا کہ آپ میری قوم کی عزت نہیں کرتے. وہ کہتا تھا کہ آپ کوئی نہیں ہوتے مجھے روکنے والے, میں رشیا جاؤں گا. وہ بار بار کہتا تھا کہ میں اپنے اڈے نہیں دوں گا. امریکی اڈے آج عمران خان اگر دے دیتا اور اگر عمران خان سر تسلیم خم کر لیتا تو یقیناً طور پر ہم یہ میڈیٹر کا رول کبھی ادا ہی نہیں کرنے ہوتے. آج ایران کے حملے یہاں پر بھی ہو رہے ہوتے. عمران خان وہ وزیر اعظم, میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں, وہ وزیر اعظم جس کے ساتھ یو کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سیلفیاں کھچواتے تھے. وہ پرائم منسٹر جب اقوام عالم میں جاتا تھا تو اس کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا تھا, وہ اقوام عالم میں جب جاتا تھا تو اس کے برعکس دشمن ملک کا نریندر مودی جو ہے وہ سائٹ میں کھڑا ہوتا تھا, لیکن عمران خان فرنٹ سے لیڈ کرتا تھا. وہ وزیر اعظم جب وہ دنیا میں جاتا تھا تو مسلمانوں کی بات کرتا تھا. وہ وزیر اعظم جو گریٹ پریزیڈنٹ کہنے کی جگہوں پر اپنے مشورے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا کرتا تھا. وہ وزیر اعظم جو دنیا عالم میں جب جاتا تھا, سعودیہ میں جب جاتا تھا تو لون لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی غریب عوام کو اس جگہ سے نکالنے کی بات کرتا تھا. وہ وزیر اعظم جو مہدی محمد کے سامنے جا کے مسلمان دنیا کو مضبوط کرنے کی بات کرتا تھا. وہ وزیر اعظم جو دنیا میں اقوام متحدہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند کرتا تھا. وہ وزیر اعظم جو دنیا میں جا کے اقوام عالم میں جا کے یہ بولتا تھا کہ میری قوم کوئی غلام قوم نہیں ہے. یہ ویڈیو آپ دیکھیں, اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے کہ عمران خان آج جیل میں صرف اس لیے کہ اس نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. عمران خان جیل میں صرف اس لیے کہ اس نے مسلمان دنیا کی بات کی. عمران خان جیل میں صرف اس لیے جو ایپسٹین فائل میں بیٹھا ہوا جنسی درندہ کہتا ہے کہ عمران خان چائنا کے ایکزائی پنگ, پیوٹن اور خامنائی سے بڑا خطرہ ہے.
وہ وزیر اعظم جو کھلے عام اپنی مرضی سے کہیں پر بھی جا سکتا تھا. جب اسے ایران جانا ہوتا تھا تو وہ ایران جاتا تھا, جب اسے سعودیہ جانا ہوتا تھا وہ سعودیہ جاتا تھا, جب اسے روس جانا ہوتا تھا تو وہ روس جاتا تھا. وہ کوئی پریشر برداشت نہیں کرتا تھا اور جرم بنا آج وہ اس وقت جیل میں ہے. یہ قصور ہے, یہ فرق ہے عمران احمد خان نیازی میں اور اس وقت کی ساری رجیم میں. آپ عمران خان کو گرانے میں اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ نے عمران خان کا نقصان نہیں کیا, آپ نے اس قوم کا نقصان کیا. آپ نے اس قوم کے بچوں کا مستقبل برباد کر دیا. آپ نے اس قوم کے بچوں کے ساتھ جو نوالا تھا ان کا چھین لیا. آج ہم لوگ جس طرح سے غریب میں نکلتے ہیں, غریب پس رہا ہے, مر رہا ہے اندر سے. آپ 100 ارب کی انویسٹمنٹ لانے کی بات کرتے تھے, آج ہمارے پاس 100 ارب جا چکے ہیں. ہمارے پاس کرپشن کی مثالیں بن چکی ہیں. IMF کہہ رہی ہے 5300 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے. آپ نے روکی, ٹیکسز آپ نے بڑھا دیا عوام کے اوپر, آپ نے کیا ریلیف دیا ہے؟ ان چوروں لٹیروں کو آپ نے مسلط کر دیا عوام کے اوپر. KP حکومت کی طرف سے اب یہ اندیا دیا گیا ہے کہ جی ہم نے اب مزاحمت کی طرف آگے قدم بڑھانے ہیں. اور میرے ذرائع کے مطابق اس وقت جو ہے اس پہ ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں. اور خرم دشان صاحب جو ہے انہوں نے سنڈے کے دن پر خوشحال گڑھ پر ایک گرینڈ جلسہ منعقد کیا, جس میں جو تینوں بہنیں عمران خان صاحب کی, ڈاکٹر عظمیٰ علیمہ خان اور نورین خان نیازی کو بھی انوائٹ کیا. تمام ورکروں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہیں خوشحال گڑھ پہنچے اور خوشحال گڑھ پہنچ کر اس جرگے میں شامل ہوں. اب ہمارے تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ ایک پلان آ رہا ہے سامنے کہ اگلے منگل کو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا پلان کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پہ احتجاج کا جو مرکز ہو وہ KP بند کرنے پر ہو یا پھر وہ راولپنڈی کی طرف مارچ کرنے پر ہو. تو اس وقت یہ تمام چیزیں زیر بحث ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اس پہ آگے جا کے کیا چیزیں ہوتی ہیں, تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے. خطرناک ترین چیزیں اس وقت ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کی آنکھ پہ جو مسئلہ بنا ہم سب نے دیکھا, پوری مکمل آنکھ اس وقت ان کی ضائع ہو گئی. اس کے بعد بشرا بی بی کی آنکھ پہ سیم مسئلہ یہی ہوا. اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ ملک کی جان خطرے میں ہے. صنم جاوید خان کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں ہے. عالیہ حمزہ ملک کو جس دن گرفتار کیا گیا, اغوا کیا گیا, چادر چاردیواری کا تخدر استعمال کر کے ان کو کوٹ لکھ پر جیل شفٹ کیا گیا, تو ان کو بجائے کہ پولیٹیکل پریزنز کے ساتھ رکھا جاتا, ان کو رکھا گیا نشے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اب یہاں جو عالیہ کی میں بات کر رہا ہوں, عالیہ صاحبہ کو میرے خیال سے 1 مہینہ ہوا ہے, غالباً 1 مہینہ ہوا یا 30 دن ہوئے کہ وہ ابھی جیل میں گئی ہیں. لیکن صنم جاوید خان صاحبہ کو پچھلے 5 مہینوں سے اسی گندی جیل میں رکھا گیا ہے. اس جیل میں جہاں پر ساری ان کے ارد گرد کوئی پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہیں, ساری کی ساری وہ عورتیں ہیں جو نشہ کرتی ہیں. اور ان کے نشہ جو کام ہوتا ہے ان کا, یہ بڑی گندی طرح سے ہوتا ہے. میں اور رائے صاحب جب جیل میں تھے تو اس وقت ہمیں بھی ڈال دیا گیا تھا ایک ایسی بیرک میں جہاں پر نشے تھے. وہ چکی جہاں پر تھی اس میں 5 لوگ نشہ کرتے تھے. اور میں آپ کو یہاں پر ویڈیو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہاں پر حالات کیسے تھے, بدبو ہوتی تھی وہاں پر, وہ جس طرح سے نشہ کرتے تھے ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہاں پر. تو میں نے اور رائے غلام علی نے 2 دن کا بھوک ہڑتال کی تھی اور جیل والوں سے میں نے کہا تھا کہ جی ہماری آپ چکی تبدیل کریں, یا تو ہمیں پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ رکھیں, یا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہماری یہ بیرک چینج کر کے ہمیں کہیں اور رکھیں. اور پھر وہ بھوک ہڑتال کے بعد ہمیں چینج کیا گیا. تو آپ سوچئے 2 خواتین اور یہ جو ہوتے ہیں مطلب کہ نشہ آور لوگ جو ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کب کیا کر دیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ کبھی آپ کو بلیڈ بھی مار سکتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بلیڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, کبھی یہ آپ کو کب توڑ کے کسی طرح سے بھارتی چیز سے آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت حالات ہیں. صنم جاوید خان صاحبہ کو 5 مہینے سے ایک ایسی چکی میں رکھا ہے کہ ان کے ارد گرد تمام جگہوں پر نشئی عورتیں رکھی گئی ہیں, ان کو تکلیف دینے کے لیے, اذیت دینے کے لیے. اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو توڑا جا سکے, ان کو توڑ کر ان سے ڈیل کری جا سکے. عالیہ حمزہ ملک کو بھی اب دوبارہ جب جیل بھیجا گیا ہے تو پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ نہیں رکھا گیا, ان کو بھی سیم اسی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر ایک چکی بنی ہوئی ہے, مطلب کہ ایک پہرا ہوتا ہے جہاں پر 4 چکیاں ہوتی ہیں, اور ان میں سے ایک چکی میں ان کو عالیہ حمزہ ملک کو رکھا گیا ہے جہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ نشہ کرنے والی عورتیں ہیں, پولیٹیکل پریزنر نہیں ہیں. جبکہ ہمارا جو قانون ہے, جیل قوانین ہے, وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز جو ہوتے ہیں بڑے حساس پریزنرز ہوتے ہیں, ان کو آپ کو الگ رکھنا چاہیے, یا پولیٹیکل پریزنرز کو پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت حالات ہیں اور ان کی جان اس وقت ہائیلی رسک پر ہے. صنم جاوید صاحبہ کی پیشیاں بند کروا دی گئی ہیں, ان کی پریزنس نہیں کروائی جاتی میڈیا کے ساتھ. اور یہ ڈر کس لیے, کیونکہ صنم جاوید صاحبہ جب بھی آتی ہیں تو بمنگے دول کو بات کرتی ہیں اس نظام کے خلاف. عالیہ حمزہ ملک کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا. تو یہ سارے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں کہ اس وقت ایک خواتین جو یہ بات کرتی ہیں, جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بات کرتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے. ان کی اپوزیشن میں جو خواتین ہیں ان کے ساتھ اس وقت جیل میں کیا سلوک رکھا جا رہا ہے, بنیادی انسانی حقوق سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. ان کے جو شوہر ہیں عتیق صاحب, میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ صنم جاوید اس وقت بدترین حال میں, لیکن بدترین حال میں ہونے کے باوجود وہ صرف ایک سوال پوچھتی ہیں کہ عمران خان کیسا ہے. عالیہ حمزہ ملک کے بارے میں جب میری بات ہوئی تو ان کو پتہ لگا کہ عالیہ حمزہ ملک شدید بیمار ہیں. عالیہ حمزہ ملک کو اس وقت جس جیل میں رکھا گیا ہے وہ شدید بیمار ہیں, اور اس وقت ان کی جو فیملی ہے وہ پریشانی میں ہے. وہ سوال پوچھنا چاہتی جیل انتظامیہ سے کہ کیا ایک پولیٹیکل پریزنر کے ساتھ یہ سلوک, یہ واقعی میں ان کے یہ کرنا بھی چاہیے. تو ناظرین کرام, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سوچنا چاہیے کہ ہم اس وقت کہاں پر
ایک طرف جب ان کی حکومت تھی، جب یہ لوگ جیل میں تھے تو ان کی 50-50 ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ڈیلیگیشنز آتے تھے ملاقات کرنے کے لیے، میڈیکل بورڈ بنائے جاتے تھے، جب چاہے ان کی ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، ان کے من پسند جیل میں رکھا جاتا تھا۔ عمران خان جلسوں میں کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا، یعنی کہ ان کے جیلوں میں اے سی تک لگا ہوا تھا۔ اور ناظرین کرام یہاں پر آپ نے نشیوں کے ساتھ یہاں پر جو ہے پولیٹیکل پریزنس کو رکھا ہوا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کس جگہ پر ہم لوگ آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ آج جو نظام اس وقت مسلط کرتا ہے، اس نے پہلے آپ لوگوں سے آپ کا بنیادی ووٹ کا حق چھینا، پھر آپ نے بدترین ٹیکسز لگائے، پیٹرول پر ٹیکسز لگائے، لیوی پر ٹیکسز لگائے، بجلی کے بل دکھائے، اور پھر بری عوام میں جہاں پر معصوم لوگ رہ رہے تھے ان کے گھروں کو بھی ڈیمولش کر دیا۔ تو اگر آپ نہیں بولے یا خاموش رہے تو یقیناً طور پر اس کا جرم اور اس کی سزا جو ہوگی، اس خاموشی جرم کی جو سزا ہوگی وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان